अस्सलाम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाज़िर खिदमत। जनाब रिजवान रज़ी अल मारूफ रज़ी दादा पाकिस्तान के एक मशहूर और सीनियर साफ़ी हैं और रिजवान रज़ी के अंदर वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो एक आप ये कहें कि एक शानदार साफ़ी या एक वो साफ़ी जो सहाफ़त को बेहतरीन अंदाज में जानता हो, जो अंग अंग से वाकिफ़ हो ना सहाफ़त की, वो तमाम चीज़ें रिजवान रज़ी साहब जो है बखूबी जानते हैं। और उसमें सबसे अहम एक चीज़ है जो आज के दौर में बिल्कुल नापैद हो चुकी है, वो है क्रेडिट देना। आजकल का जो जर्नलिज्म चल रहा है, इसमें मेरी खबर हो किसी और की हो, वो जो उठाएगा वो अपने नाम से आगे बता देगा, वो खुद क्रेडिट बटोरने की कोशिश करेगा। लेकिन क्रेडिट देना सबसे मुश्किल काम इस वक्त जर्नलिज्म में है। हालांकि इससे कबल जब पुरानी जर्नलिज्म जो होती थी, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से पहले, उससे भी तकरीबन आप, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2002 में बाकायदा तौर पे जियो शियो आ गए, ज़रा वाई तो इससे पहले आ गया था, तो उससे भी 8-10 साल पीछे चले जाए ना, तो वहाँ पे ये चीज़ थी कि जिसकी खबर होती थी उसको बाकायदा क्रेडिट दिया जाता था। उस्ताद लोग होते थे, उन्हें पता होता था कि कोई रिपोर्टर जब खबर लेके आता है, कोई साफ़ी लेके आता है, तो वो कितनी जान मार के आता है, क्या क्या उसे उसके लिए पापड़ नहीं बेलने पड़ते, कितनी मुश्किलात का वो शिकार होता है। और वो सारी, क्योंकि वो सारे प्रोसेस से गुजर के आए हुए होते थे, वो डायरेक्टली तौर पे छाता बरदार एंकर नहीं होते थे, वो छाता बरदार एडिटर नहीं होते थे, तो उन्हें सारी कहानी पता होती थी। तो रिजवान रज़ी साहब जो हैं ये उस कबील से हैं, ये सहाफ़त की उस कबील से हैं जो क्रेडिट देना जानते हैं। ये वो सीनियर है जो बिठा के जूनियर को सिखाते हैं कि जनाब इस तरह काम करना, पुत्र ऐ नहीं करना, पुत्र मेरे को पैसे ले लेने न, किसी को पैसे नहीं फदने, मतलब इस अंदाज में। जैसे गालबन उमर शीमा कह रहे थे, उनसे एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने अपने वीलाग में जिक्र किया इस बात का कि नेशन के उस वक्त चीफ रिपोर्टर थे अबसार आलम, और जब मैं गया, मैं ऐसे अखबार से गया था जिसकी कोई इतनी अच्छी रेपो नहीं थी, यानी खबरें से, तो मुझे अबसार साहब कहते थे, खाना भी खिलाते थे वक्तन फवक्तन, और वो कहते थे कि पैसे चाहिए ले लेना, लेकिन आपने किसी से पैसे नहीं लेने। तो ये वो कबील है, अबसार आलम साहब हो, रिजवान रज़ी साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीलॉग शुरू किया, ना कोई ब्रेकिंग स्टोरी दी, ना कोई, मैं रिजवान रज़ी साहब की तारीफें शुरू हो गया। और ये मैं रिजवान रज़ी साहब का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? देखिए, तारीफ की जो काबिल होता है उसकी तारीफ की जाती है। रिजवान रज़ी साहब ने कल एक वीलॉग किया है, और उसमें उन्होंने मेरी एक स्टोरी जो मैंने ब्रेक की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, कि इमरान खान ने सोशल मीडिया की टीम के साथ एक अहम मीटिंग की है, और उस मीटिंग की अंदरूनी कहानी क्या थी वो मैं सामने लेके आया था। और बड़ी मतलब बड़ा उसका रिस्पांस आया, मुख्तलिफ जगहों से मुझे कॉल आई। तो रिजवान रज़ी साहब ने वो स्टोरी अपने वीलॉग का जो है वो आप ये कहें कि उसमें जिक्र किया, बल्कि उस स्टोरी के इर्द गिर्द अपने वीलॉग का 80% हिस्सा उस स्टोरी के इर्द गिर्द था। अच्छा, अब रिजवान रज़ी साहब ये भी कर सकते थे कि वो कहते जी मेरे ज़राए ने ये बताया है कि वो इस तरह है। इससे पहले भी इस पे कोई 1-2 जर्नलिस्टों ने बात की, वीला किए, एक बार मेरा नाम ले देते कि ओन शिराजी ने भी किया, तो उसने भी किया, लेकिन मेरे सोर्स थोड़ी सी रद्दल बदल करके, ज़ेर को ज़बर, पेश को शद मद करके ना वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा क्रेडिट मेरी स्टोरी का मुझे दिया। अब उसका फॉलो अप मैं आगे करने जा रहा हूँ, मजीद क्या उसमें चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने कहा पहले रिजवान रज़ी साहब का क्रेडिट बनता है भाईजान। ये है वो जर्नलिस्ट, ये है वो जर्नलिस्ट जो हकीकी मानों में जर्नलिज्म कर रहे हैं। ज़रा आप थोड़ा सा रिजवान रज़ी साहब के यूट्यूब से मैंने एक क्लिप निकाला है जो वो बात कर रहे थे, ज़रा वो सुन लें, और एक वो मुझे मशवरा भी दे रहे हैं, वो मशवरा भी सुन लें, उस पर फिर मैं आखिर में जाके रज़ी साहब को बताऊँगा। तो ये क्लिप आप सुन लें कि रिजवान रज़ी साहब बड़ा पान है ना, किस तरह उसका इजहार कर रहे हैं। कम अज़ कम उन्होंने 8 बार मेरा नाम लिया है अपने वीलॉग में। इससे कबल ये काम रऊफ क्लासा साहब कर चुके हैं, उन्होंने अपने कॉलम में ऐसे ही मेरी एक स्टोरी को 6-7 बार मेरा नाम बार बार रिपीट करके वो कॉलम में लिखा था। बहरहाल ये बड़ा पान होता है। ज़रा पहले रिजवान रज़ी साहब की बात सुन लें, वो अपने वीलॉग में मेरी स्टोरी के बारे में क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर मैं फॉलो अप इस स्टोरी का मजीद देता हूँ। जी सुनिए। हमारे बरखुरदार छोटे भाइयों की तरह हैं ओन शिराजी साहब, फील्ड रिपोर्टर हैं और बड़े धड़ल्ले के आदमी हैं भाई। वो तो भाई मेरे खिलाफ हो जाए तो मैनू रगड़ा चाट देता है, ठीक है, लेकिन बहुत प्यारा आदमी है, मेहनत करता है, फुट
سولجر ہے جسے کہنا چاہیے، فیلڈ رپورٹر ہے اور فیلڈ کے اندر اس کے رابطے ہوتے ہیں. میں ان کا ولاگ دیکھ رہا تھا ابھی اور اس کے اندر انہوں نے انکشاف فرمایا ہے. کیا انکشاف فرمایا وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا. اون شرازی صاحب نے بتایا کہ وہ جو 8 یا 9 لوگ اندر کے تھے اور 8 یا 9 ملازمین تھے، اس کے اندر عمران احمد خان نیازی نے نئی اسٹریٹجی عطا کی ہے اور نئی اسٹریٹجی کے مطابق اب آپ نے فوج کے خلاف کوئی ٹرینڈ نہیں بنانا اور عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ نہیں کرنا، ان کو پیچھے کر دیں. فی الحال آپ نے 2 ٹارگٹ کرنے ہیں. ایک تو آپ نے پولیس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ پولیس کس طرح تشدد کر رہی ہے. اور دوسری بات، 2 باتیں اور کہی گئی. ایک تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پولیس ٹارگٹ کر رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ پولیس نعوذ باللہ اللہ معافی دے وہ وہاں پہ خواتین کی عزتیں لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات 2-1 دن پہلے سے میں نے نوٹ کر رہا تھا. پی ٹی آئی کے بعض میرا خیال ہے پچھلے 24 سے 36 گھنٹے میں نے نوٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے بعض جو گروپس ہیں ان کے اندر یہ بات شیئر ہو رہی تھی کہ اندر جو خواتین گئی ہیں، یہ فلک ناز اور اس طرح کی جتنی بھی ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس میٹنگ کے بعد کی ان کی جو تھی وہ اسٹریٹجی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ بھی کہا گیا عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف سے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے، کیونکہ 25 بندے مرے تھے نہیں گئے، لیکن آپ نے ثابت کرنا ہے کہ 25 سے زیادہ لوگ مرے ہیں مختلف میرا نہیں خیال تھا کہ اون شرازی جو ہے وہ کوئی ولی اللہ لیول پہ پہنچ گیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا ولاگ دیکھا تڑم کر کے اے ولی منو آئی، میں کہا یار شرازی یار تو بہت بڑا ہو گیا، بزرگ ہو گیا، آج کل تویز لکھیا کر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویسے تویز آج کل پٹھے پہ رہے نے، جس طرح پنکی پیرنی دے پہ رہے نے تے احتیاط نال لکھنے. آہو اچھا جی، یہ رضوان رضی صاحب کی آپ نے بات سن لی، اور رضوان رضی صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا طویل دھاگے دا، اس کا جواب آخر میں جا کے دوں گا. تو یہ جو سٹوری تھی یہ بڑی مشکل سے مجھے ملی، بڑی مشکل سے. فرسٹ ہینڈ رپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جیسے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا، جن کی تھوڑی مطلب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کریڈیبلٹی میٹرز. مجھے کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ یار فلاں نے خبر دی تھی، میں نے کسی دوست کو کہا نا کہ سمیع ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا. اسی وقت جب گرفتار ہوا مجھے پتہ چلا تو مجھے وہ کہتا ہے یار شرازی بھائی کوئی نہیں گرفتار ہویا ہونا، وہ صدیق جان دی بھی فلاں نے خبر دیتی سی. میں کہ یار وہ فلاں نے دی تھی، اون شرازی نے نہیں دی تھی. یہ خبر میں دے رہا ہوں اور کریڈیبلٹی میٹرز. یہ خبر آپ یہ سمجھے، یہ سمجھ کے آپ یہ خبر سنیں کہ یہ آپ کو دے کون رہا ہے. اور اس نے پھر اس کا تعلق بول ٹی وی سے ہی تھا. انہیں فوراً ان کے میں نے پھر بتایا کہ ڈرائیور ساتھ تھا، پوری کہانی اسے انہیں فوراً کال کی تو ڈرائیور نے بتایا کہ ابھی میں آفس میں انٹر ہو رہا ہوں، ابھی وہاں سے جائے وقوع سے آفس میں انٹر ہو رہا ہوں، میں جا کے بتانے ابھی باقی مینجمنٹ کو میں نے بتانا ہے. تو ہمارے لیے نا کریڈیبلٹی ہمارے پاس ہوتی ہے. ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ قبلہ شاکر صابر شاکر صاحب نے اپنے ایک ویلاگ میں ارشاد فرمایا تھا کہ کرونا کے دنوں میں سال میں پاکستان میں 12 کروڑ بچے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. پاکستان میں اگر کل آبادی لگائی جائے اور اس میں سے پھر کتنوں کی شادی ہوئی ہے اور کتنوں کے مطلب کوارے ہیں، وہ سارا ملا جلا کے ایک سال وچ جو مطلب شادی شدہ فیملی ہے نا، وہ کوئی 4 تو 5 بچے پیدا کرے نا، تو پھر جا کے انہوں دے ڈاکومنٹس پورے ہوتے سن. اینیو تو ہمارے پاس ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو میں اس سٹوری پہ کام کیا اور مجھے ایک دن لیٹ ہو گئی یہ سٹوری بریک کرنے میں. اس وجہ سے لیٹ ہو گئی کہ مجھے ایک آدھ چیز کنفرم نہیں ہو رہی تھی، انٹرنیشنل سوشل میڈیا کے حوالے سے نہیں کنفرم ہو رہی تھی کہ خان صاحب نے کیا فائنل کیا ہے. تو اس کو انہوں نے ایک الگ سے بڑا خفیہ سا ہیڈ آفس بنایا ہے، خفیہ سا. اب وہ مطلب شوکت خانم میں بھی ہو سکتا ہے، اب میں نہیں یہ کہہ رہا، لیکن خان صاحب 4 گھنٹے کے لیے شوکت خانم گئے تھے. وہ شوکت خانم کیا کرنے گئے تھے؟ اس سے ایک دن پہلے یہ اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ انٹرنیشنل سوشل میڈیا کا ایک الگ سے خفیہ دفتر ہوگا، خفیہ ان کو مطلب وہ دی جائیں گی انسٹرکشنز. تو وہ شاید مطلب وہ شوکت خانم وہ چھاپا تو نہیں ہے اسپتال پہ پڑھ سکتے نا ویسے بھی. تو اگر کوئی چھاپے کی اطلاع ہو بھی تو وہ 1-2 دن پہلے ہو جائے گی اور وہ سارا. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شوکت خانم ہے، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں
کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خان صاحب کا رات کے آدھی رات کو جانا اور پھر واپس آنا کوئی مطلب کہانی بنتی نہیں. وہ کہتے تھے کہ ان کی کوئی طبیعت خراب ہے، معدے میں درد ہے. میں سارا چیک کیتا بھائی جان، معدے شیدے میں کوئی درد نہیں تھا خان صاحب کے. یہ میں آپ کو کنفرم بتا سکتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب یہ بھی ہے کہ خان صاحب کچھ چیزیں لے کے گئے ہیں. اب یہ کنفرم نہیں ہوا. وہ بشرا بی بی کہتی تھی نا کہ جو گھر کے اندر آ رہا ہے اس کی تصویر نہیں بنانی، جو گھر سے باہر جا رہا ہے اس کی تصویر بنانی ہے. تو ابھی جو گھر سے باہر گیا اس کی تصویر بھی نہیں بنی. یہ پہلی بار ہوا ہے. میں نے اپنے زمان پارک میں سورسز سے کنفرم کیا ہے گھر سے باہر جو چیزیں گئی ہیں خان صاحب کے ساتھ چیزیں گئی ہیں. یہ میں اسی طرح آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو کنفرم اپنے ویلاگ میں عمران خان اور ریحام خان کی طلاق کا بتایا تھا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اب F10 کے کون سے فلیٹ میں رہ رہی ہیں، کہاں سے انہوں نے جناب برتن لیے ہیں، کہاں سے انہوں نے اوون لیا ہے، کہاں سے انہوں نے جناب چولہا لیا ہے، اور کیسے وہ صبح واپس آ جاتی ہیں اور شام کو چلی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ابھی پتہ نہ چلے. بہرحال اس کو اچھا پھر آگے چلتے ہیں. تو یہ جناب علی ایک طے شدہ چیز ہو گئی کہ اب خان صاحب نے مزید کچھ جو انسٹرکشن دی ہیں. انسٹرکشنز میں پہلے تو یہ تھا کہ حاضر سروس فوجی جو افسران ہیں، یعنی آرمی چیف ہیں عاصم منیر شاہ، اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ہیں جنرل ندیم، اس کے ساتھ ڈی جی سی ہیں فیصل نصیر، ان کے خلاف بات نہیں کرنی، یعنی ٹرینڈ نہیں چلانے، پولیس کے خلاف چلانے ہیں اور باقی وہ سارا کچھ ویڈیو شیڈیوز. تو اب یہ کہا گیا کہ ریٹائرڈ کے خلاف بھی نہیں بات کرنی، جناب باجوہ کے خلاف بھی بات نہیں کرنی. اس کی مطلب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اس کی مثال جیسے رضوان رضی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میرا ویلاگ دیکھنے کے بعد انہوں نے وہ سارا کچھ دیکھا، اور چیزیں ان کے پاس آئی، 2 دن سے وہ دیکھ رہے تھے. تو 2 دن سے یہ 2 دن کا وقفہ تھا اس انفارمیشن میں جو مجھے ملی تھی، اور اس کو میں اگلے دن دوبارہ چیک کیا کہ یہ چیز بھی مجھے پتہ چل جائے. تو میں نے اگلے دن جا کے کی تو کام تو پھر دھڑا دھڑ شروع ہو جاتا نا سر جی. تو اس میں یہ کہا گیا کہ جناب باجوہ کو بھی اب آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا. یہ جناب باجوہ کو بڑا ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی. اب واضح کر دیا گیا ہے خان صاحب کی جانب سے کہ آپ نے جناب باجوہ کو بھی ٹارگٹ نہیں کرنا ہے. اور اس کی مثال آج خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے لیے انہوں نے کوئی اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جناب باجوہ نے، کہ ایک آدمی نے بند کمرے میں یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے. ٹھیک ہے جی. جنرل فیض ویسے جنرل فیض کے خلاف بات نہیں کرنی تھی. اب اگر جو میں نے سٹوری بریک کی تھی، اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، وہ جناب لوگوں پہ تشدد پتہ نہیں کدھر کدھر سے تصویریں اٹھا کے، اور وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جی تشدد ہوا ہے. وہ ٹانگوں والی ایک تصویر بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، وہ جناب بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو اس ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی اور کہانی ہے. اچھا اسی طرح کی اور تصویریں ادھر سے اٹھا ادھر سے اٹھا. تو وہ اب ایک پورا بیانیہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب بھی ایک اور میٹنگ ہوئی ہے میری اطلاع کے مطابق، اور اس میں ان تمام معاملات پہ نوٹس لیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف ٹرینڈ نہیں بنا سکی ہے. پاکستان تحریک انصاف جس انداز میں پہلے ٹویٹر پہ ٹرینڈ بناتی تھی وہ بالکل ٹرینڈ نہیں بنا سکی ہے. اب عمران خان صاحب نے ایک اور ارشاد بھی فرمایا اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو اکنامک معاملات ہیں ان کو سامنے زیادہ لے کے آئے کہ مہنگائی کتنی بڑی ہے، آٹا، چینی، چاول، دال، دودھ، وہ کتنے قیمتیں بڑھی ہیں، ریمیٹنسز کتنے کم ہوئے ہیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمت کتنی بڑھی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کتنی کم ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے انویسٹمنٹ کتنی کم ہوئی ہے، اور وہ جناب انڈیکس جو ہوتا ہے سینسٹیو انڈیکس وہ کتنا اوپر نیچے ہوا ہے، مہنگائی کتنی بڑی ہے. ہمارے دور میں جی ڈی پی جو خان صاحب نے ان کو بتایا ہے، ایک بھائی صاحب رمضانی کو بتا رہے تھے، رمضانی نے مجھے بتا دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ساڑھے دور میں 6.1 تے جی ڈی پی ٹور گئی سی، اب -0.2 ہے. یہ ایسی باتیں بتائی جا رہے ہیں، جتنا بھی ہے اس سے کچھ 4 گنا کم ہی بتایا جا رہا ہے. پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرینڈ بنائیں کہ جناب ہم نے سری لنکا سے نیچے چلے گئے ہیں، سری لنکا سے نیچے چلے گئے ہیں. یہ پہلے ماشاءاللہ یہ ملک کو ڈیفالٹ کروا چکے تھے، ان کے خیال میں یہ ڈیفالٹ ہو چکا تھا. یہ وہ اب میرے منہ سے غلط لفظ فواد چودھری کے لیے نکلنے لگا تھا، میرا اچھا ایک آئلو آیا ہے اس کے ساتھ، وہ فواد چودھری، وہ حماد اظہر، وہ جناب سارے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا. اب جناب وہ جبری طلاقوں والا ایک ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر کیوں نہ
اگر جبری طلاقوں کا ٹرینڈ بن رہا ہے تو عدت میں شادی جبری شادی کی جاتی ہے. اور ایک صاحب یہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ عدت میں شادی جو ہوتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ حرام فعل ہے اور اس سے کالے جادو میں بڑی مطلب تیزی آتی ہے. یہ بھی مجھے بتایا جا رہا تھا. اب اس میں کس حد تک صحیح ہے، بہرحال اس کو چھوڑتے ہیں. پھر ایک اہم خبر رہ گئی، وہ میں پھر کل بتاؤں گا کہ میری آذربائیجان کے قومی دن کے موقع پہ یورپی سفیروں سے کیا بات ہوئی اور انہوں نے جی ایس پی پلس کے حوالے سے کیا بتایا. یہ چلے اگلے ویلاگ میں کریں گے، یہ ویلاگ طویل ہو گیا ہے. اور نہیں جسمان رضی صاحب وہ بات طویل داغے والی نہ سر جی، میں نے کوئی شوق نہیں، میں نے کوئی شوق نہیں. سید زادہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی پیچھے مطلب اگر اتنے جا گیا نا تو طویل داغا کوئی مطلب دم چھو کر دے سن بزرگ ٹھیک ہے. ہوں بھی بابا جی والد صاحب والد محترم پیر سید طاہر بادشاہ دم چھو کر لینے، لیکن سچ میں جڑا تسے کہہ رہا ہوں پنکی والا الٹا پانے تو میں بڑا ڈرتا، میں بہت ڈرتا. یہ وجہ کام کرنی نہیں. دوجا کالا جادو والا ساڈا مطلب مسلمان تو کوئی کالا جادو نہیں کرتا. باقی تسی آپ سمجھدار ہو. اب تک اتنے ہی اپنے وہ سید احمد شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ